बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका मेज़बान साबिर शाकिर। ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ ताज़ा तरीन खबरें वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से मुसलसल मैं आपको अपडेट करता रहा और मैं आपको बताता रहा कि क्या हो रहा है। आज इंतखाबी दंगल, इंतखाबी जंग ख़त्म हुई और सेनेट का जो इलेक्शन था वो इख्तिताम पजीर हुआ। इसमें एक अपसेट हुआ, बाकी सब के सब नताइज मामूल के मुताबिक हुए। और ये एक अपसेट क्यों हुआ और उसकी वजह क्या थी? कौमी असम्बली एक ही ऐवान और एक ही ऐवान में दो रिज़ल्ट, कौमी असम्बली में दो रिज़ल्ट आए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हफीज़ शेख का मुकाबला था सैयद यूसुफ़ गिलानी से। यूसुफ़ गिलानी साहब जीत गए, 169 वोट लिए। हफीज़ शेख हार गए, 164 वोट लिए और 7 वोट हुए ज़ाया। और बाकी वोट कहाँ से आए? फिर उसी ऐवान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की उम्मीदवार खातून वो 174 वोट लेके जीत गईं, 5 वोट हुए ज़ाया और अपोजिशन को वोट मिले 161। ये माजरा क्या हुआ, ये सब कुछ क्या हुआ, ये मैं आपको बताऊंगा और इसके पीछे कहानी आपको सारी बताऊंगा। लेकिन एक बात साबित हो गई कि पैसा, वोट किसी भी तरीके से ख़रीदा जा सकता है और काबिल फ़रोख्त वोट मौजूद हैं। अब ये मैं आपको ज़रा बताता हूँ इसके पीछे क्या कहानी, क्या हुआ और वज़ीर आज़म इमरान ख़ान पे आने वाले दिन कैसे होंगे। लेकिन बलूचिस्तान में 12 सीटें थीं, 8 हुकूमती इत्तेहाद जीत गया, PTI और उसकी इत्तेहादी जमातें यानी कि BAP 8 सीटें और 4 जीती अपोजिशन। जबकि यहाँ पे अपोजिशन को कहा गया था कि इलेक्शन नहीं करवाते, हम आपको 5 सीटें देते हैं और 6 आप हमें दे दें। लेकिन अख्तर मेंगल साहब ने कहा नहीं, बिल्कुल नहीं, ये नहीं हो सकता। JUI ने भी कहा बिल्कुल नहीं हो सकता। लिहाजा जब इलेक्शन हुआ तो 8 हुक्मरान इत्तेहाद को मिल गई, 4 मिल गई अपोजिशन को। सिंध, वहाँ पे पीपल्स पार्टी ने 1 सीट ज़्यादा ले ली, यानी उनको 6 मिलनी थी, वो ले ली उन्होंने 7। और यहाँ से सिंध से हुक्मरान इत्तेहाद यानी कि MQM और PTI इनको मिली 4 सीटें। पीर सदरुद्दीन हार गए 5वीं सीट और वो इसलिए हार गए कि उन्होंने पैसा नहीं लगाया। पैसा लगा लेते तो जीत जाते, क्योंकि 4 वोटों से वो हारे हैं। तो 4 वोटों का मतलब है 15-20 करोड़ रुपए फेंक देते तो आराम से वो जीत जाते। तो ये है सिंध। KP के हुक्मरान इत्तेहाद यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिली 11 सीटें और अपोजिशन को मिली 1 सीट। पंजाब में इलेक्शन हो गया था बिला मुकाबला, 6 पंजाब में PTI हुक्मरान इत्तेहाद को मिली और 5 मिली अपोजिशन को। मरकज़ में 1 सीट PTI को मिली और 1 मिली पीपल्स पार्टी को। इस तरीके से 48 सीटों पे इलेक्शन हुआ, 30 सीटें जीती PTI और उनके इत्तेहादियों ने, 18 सीटें जीती अपोजिशन ने। तो ये तो है रिज़ल्ट। मजमूई तौर पे वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने ये मार्का मार लिया और ये इलेक्शन जीत गए, क्योंकि जिस तरीके से पैसा फेंका जा रहा था KPK में भी आपको मालूम है कि चैट भी आ गई, सब कुछ आ गया, ऑडियो मैसेज भी पकड़े गए। जिस तरीके से एथोपिया के नंबर से कॉल्स आ रही थी और वहाँ से डीलें हो रही थी, तो ये सब कुछ मामला पकड़ा गया। अब आते हैं सेनेट में। मेजॉरिटी हुकूमत की पोजीशन मुस्तहकम है और 53 वोट हैं, 52 वोट हैं इस वक्त हुक्मरान इत्तेहाद के पास और 47 तकरीबन वोट 47 वोट हैं अपोजिशन के पास। तो ये है फ़र्क इस वक्त ऐवान का सेनेट में। और अब चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन का मुकाबला होना है और सैयद यूसुफ़ गिलानी साहब जो हैं वो चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन लड़ेंगे और वो भी खुफिया बैलेट के ज़रिए इलेक्शन होगा। लेकिन अब आते हैं कि कौमी असम्बली में क्या हुआ और ये सब कुछ कैसे हुआ, इस पे बात करते हैं। कि आपको याद होगा कि जी 7 वोट ज़ाया हुए हैं। वो 7 वोट किसके हैं? वो उनमें से एक तो शहरयार अफरीदी साहब का वोट ज़ाया हुआ, ज़रताज गुल का वोट ज़ाया हुआ और एक वोट कहा जा रहा है कि शायद वज़ीर आज़म इमरान ख़ान का भी ज़ाया हुआ। अब 2 ऑडियो और वीडियोस आई थीं, एक अली हैदर गिलानी और एक नासिर हुसैन शाह।
دو کے ساتھ 2 ویڈیو آئی تھیں، ایک ویڈیو تھی ایک آڈیو تھی، اس میں 4 لوگوں کو کہا جا رہا ہے، علی حیدر گیلانی بتا رہے ہیں کہ آپ نے ووٹ ضائع کیسے کرنا ہے، 4 لوگوں کو بتایا جا رہا ہے، اور 4 ووٹ ہی جو ناصر حسین شاہ سے بات کروائی جا رہی ہے، گیلانی صاحب کے بیٹے کروا رہے ہیں، ان میں بھی 4 لوگوں کا ذکر ہے کہ ہم 4 لوگ بڑے سالڈ ہیں، تو 8 ووٹ تو یہ ہو گئے، اور یہ 8 ووٹ جو ہیں انہوں نے ہی کام کیا ہے، کیونکہ صرف گیلانی صاحب کی سیٹ پہ پیسہ لگایا گیا اور ان کو ان کو جتوانا تھا ہر صورت میں، وہیں پہ پیسہ لگا اور اسی کو خریدا گیا، اسی سیٹ کو ٹارگٹ کیا گیا، اور خاتون کی جو سیٹ تھی پی ٹی آئی کی قومی اسمبلی میں، اس میں پیسہ نہیں لگایا گیا، اور جہاں پیسہ نہیں لگایا، جہاں پہ ہارس ٹریڈنگ نہیں ہوئی، جہاں پہ ووٹوں کی خرید و فروخت نہیں ہوئی، وہاں پہ تو پی ٹی آئی اپنے نمبر پورے کرنے میں کامیاب رہی، 174 ووٹ انہوں نے لیے، 5 ووٹ ہو گئے ضائع، اور اس طریقے سے 179 کا نمبر ہو گیا پورا گورنمنٹ کا، پی ٹی آئی کا اور ان کے اتحادیوں کا، یہ نمبر پورا ہو گیا۔ تو جب گیلانی صاحب کا ووٹ آیا، گیلانی صاحب کو ملے 169 اور حفیظ شیخ کو 164، لیکن وہی ایوان خاتون کو ملے 174 اور 161 اپوزیشن کے، یہاں پہ کوئی ووٹ آگے پیچھے نہیں ہوا، وہاں پہ دیانتداری کا مظاہرہ کیا کیونکہ پیمنٹ صرف 1 ووٹ کی تھی۔ اب آتے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان کیا کہتے رہے، ان کی تو یہ ساری باتیں سچ ثابت ہو گئیں، اور 24 گھنٹے سے جو ہم نے آپ کو بتایا، جو ARY نیوز پہ آڈیوز آؤٹ ہوئیں، ویڈیو آؤٹ ہوئیں، ووٹوں کی خرید و فروخت ہو رہی ہے، اس پہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کیا کرتا رہا، یہ ایک سوالیہ نشان ہے، اور اس کے لیے جو پھرتیاں الیکشن کمیشن نے ڈسکا 75 میں دکھائیں، وہ پھرتیاں یہاں پہ کیوں نہیں دکھائیں؟ ریفرنس فائل کیا جا چکا، پھر اس میں فرحت اللہ بابر صاحب بھی ہار گئے، مولانا عطاء الرحمان، مولانا فضل الرحمان صاحب کے بھائی وہ بھی ہار گئے، بڑے بڑے نام ہار گئے، اور ان کو نہیں بچانے کی کوشش کی گئی کیونکہ ٹارگٹ تھا سید یوسف زائی گیلانی۔ اب آگے بھی چل کے یہ پیسہ استعمال ہوگا، اور سینٹ کے چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین کے لیے بھی پیسہ چلے گا۔ اب وہ جو 5 ووٹ ہیں، 6 ووٹوں کا فرق ہے سینٹ میں، وہ کیسے پورا کیا جائے گا؟ وہ آپ بھی سمجھتے ہیں، میں بھی سمجھتا ہوں کہ کیسے پورا کیا جائے گا۔ یہ تو ہو گیا ایک بات، ایک چیز ثابت ہو گئی ہے، میں آپ کو بتاؤں، ہم پہلے دن سے میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ جس طریقے سے یہ نیلامیاں لگ رہی ہیں، اس کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس 50 ارب روپے ہوں تو آپ 100 سینٹ کا جو ایوان ہے وہ لے سکتے ہیں، اور آپ نے سادہ اکثریت لینی ہے تو 25-26 ارب روپے میں آپ اپنے 51% سینیٹر منتخب کروائیں، 50-60-70 کروڑ روپے فی سینیٹر لگائیں، اور 25-30 ارب روپے خرچہ کریں، سینٹ آپ کا ہوا۔ یہی چیز قومی اسمبلی میں ہے، اگر ایک سیٹ خریدی جا سکتی ہے سید یوسف زائی گیلانی کی، تو اگر وہ مزید پیسے لگاتے تو دوسری بھی خرید لیتے، خاتون کی نشست بھی، تو وہاں پہ بھی آپ کو اتنے ہی پیسے چاہیے خریدنے کے لیے، کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ یہی پریکٹس اگر بلوچستان میں کر لیتے وہاں بھی ہو جاتا، سندھ میں کر لیتے، سندھ میں ایک سیٹ اضافہ گئی ہے، ایک اپوزیشن نے لوز کی ہے، تو یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پورے کا پورا سسٹم جو ہے وہ کرپٹ ہے، کرپٹ پریکٹسز ہوئیں۔ پھر واپس جاؤں گا سپریم کورٹ کے فیصلے کی طرف۔ سپریم کورٹ نے بھی الیکشن کمیشن کو یہی کہا تھا کہ آپ کا کام صرف پولنگ کروانا نہیں ہے کہ آپ نے ووٹ ڈلوائے اور گنتی کی اور نتیجہ اناؤنس کر دیا، نہیں، انہوں نے کہا تھا کہ آرٹیکل 218(3) جو ہے وہ آپ کو یہ حکم دیتا ہے کہ آپ نے یہ دیانتداری سے بھی کروانے ہیں، شفاف بھی کروانے ہیں، جسٹلی بھی، فیئرلی بھی، آنیسٹلی بھی، اور کرپشن فری بھی کروانے ہیں۔ اور لیکن الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ان انتخابات میں ایسا کچھ نہیں کیا، نہ ہی ٹیکنالوجی کے استعمال کے لیے وفاقی اداروں سے یا صوبائی اداروں سے مدد مانگی، اور انہوں نے کہا کہ وقت کم ہے، ہم نے وجیلنس کمیٹی بنا دی ہے۔ لیکن اب اگلی بات ہے جو کاؤنٹر اسٹریٹجی، اس میں یہ ہماری اطلاعات کے مطابق وزیر اعظم عمران خان وہ بھرپور طریقے سے آنے کا ارادہ رکھتے ہیں،
اور انہوں نے کہا ہے کہ میرا موقف اور میں جو کچھ کہتا تھا وہ سچ ثابت ہوا ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ اسی لیے اوپن بیلٹ کی مخالفت کر رہے تھے کیونکہ انہوں نے ووٹ خریدنا تھا، ہارس ٹریڈنگ کرنی تھی، لہٰذا یہ اس لیے آئے ہیں۔ اب ایک اور بات بھی تھی، اچھا پہلے میں یہ بتا دوں، وہ یہ کر رہے ہیں کہ اس کو چیلنج کر رہے ہیں اور سید یوسفزا گیلانی کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن رکوانے کی وہ کوشش کر رہے ہیں، اور اس کے لیے انہوں نے آئینی ماہرین کو حکم دے دیا ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان میں بھی جایا جائے اور رٹ بھی فائل کی جائے فوری طور پہ کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان یہ نتیجہ اناؤنس نہ کرے جب تک کہ وہ آڈیو ویڈیو اسکینڈل کا تحقیقات جس کا نوٹس لے چکی ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان، اس کا فیصلہ نہیں ہو جاتا۔ پہلے فیصلہ، اس کے بعد یہ نتیجہ اناؤنس کیا جائے اور بالکل وہی پھرتیاں دکھائی جائیں جو کہ ڈسکا 75 میں دکھائی گئی تھیں۔ یہ آئینی ماہرین کے مطابق یہ مشورہ کر لیا گیا ہے۔ اب آگے اپوزیشن کیا کرے گی؟ ڈیرا ڈال لیا ہے اسلام آباد میں۔ شہباز شریف صاحب کی میڈیکل رپورٹ آ گئی ہے اور اس میں لکھا ہے کہ ان کو اسلام آباد میں قیام کی ضرورت ہے اور یہ سفر کے قابل نہیں ہے، پٹھے سوج جاتے ہیں، لہٰذا وہ یہاں پہ رہیں گے اور زرداری صاحب کے ساتھ، پیپلز پارٹی کے ساتھ اور صلاح مشورہ بھی کریں گے اور آگے کا لائحہ عمل بھی بنائیں گے۔ اب تھا کہ تحریک عدم اعتماد کے لیے ابھی بھی کامیابی حاصل نہیں ہو سکی کیونکہ تحریک عدم اعتماد کے لیے ضروری ہے کہ 172 ووٹس کا ہونا ضروری تھا، جبکہ اپوزیشن کو یعنی کہ گیلانی صاحب کو ووٹ ملا ہے 169۔ اس تمام تر ہارس ٹریڈنگ اور ساری ایکسرسائز کے بعد 169 ووٹ ملا ہے، 3 ووٹ ابھی بھی وہ پیچھے ہیں، اور اس لیے ووٹ آف نو کانفیڈنس تحریک اعتماد کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ جو تحریک اعتماد پیش کی جائے وہ نمبرز پورے کرنا کس کا کام ہوتا ہے؟ یہ کام ہوتا ہے جو تحریک عدم اعتماد لے کے آتا ہے، یعنی کہ اپوزیشن کو 172 ارکان شو کرنے ہوں گے اپنے حق میں، لہٰذا فوری طور پہ تحریک عدم اعتماد کا تو کوئی خطرہ نہیں، البتہ آنے والے جو 2 دن ہیں 3 دن ہیں بڑے امپورٹنٹ ہیں۔ اور دوسری جانب وزیر اعظم عمران خان سے کیا کہا جائے گا؟ وزیر اعظم عمران خان سے یہ کہا جا چکا ہے کہ جناب آپ قومی اسمبلی میں آپ کا کینڈیڈیٹ ہار چکا ہے، حفیظ شیخ ہار چکا ہے، آپ کی اکثریت نہیں ہے، لہٰذا آپ چھٹی کریں اور آپ استعفیٰ دیں۔ لیکن وزیر اعظم عمران خان کے پاس کیا ہے کہنے کو؟ ان کے پاس کہنے کو یہ ہے کہ اگر میرے پاس اعتماد نہیں تو وہ ہماری جو خاتون کی نشست پہ جو رکن تھیں وہ کیسے جیتی امیدوار؟ اس نے تو 174 ووٹ لیا ہے، تو یہ بھی ہے۔ دوسرا یہ کہ اب دوسری جانب یہ کون سے ووٹ ہیں 11 ووٹ جو کہ غائب ہوئے ہیں، ٹوٹل 12 ووٹ غائب ہوئے، اور کون سے 12 ووٹ ہیں جو غائب ہوئے ہیں کیونکہ 181 182 کا ان کا نمبر تھا گورنمنٹ کا، حکمراں اتحاد کا، جس میں 169 اگر ایڈ کریں 169 میں 7 ووٹ آپ کینسل کر دیں تو یہ 7 ووٹ ہو گئے کینسل، اور 169 اور 7 اس میں جمع کریں تو یہ ہو جاتا ہے 176۔ تو 5 وہ کون سے ارکان قومی اسمبلی تھے جنہوں نے ووٹ دیا گیلانی صاحب کو، اور یہ سب کے سب مشکوک ہیں۔ وہ تو مشکوک نہیں ہیں، جنہوں نے تو بالکل ڈائریکٹ ووٹ دیا وہ تو بہوش و حواس دیا، لیکن اب تک جو اطلاعات ہیں اس میں نام لیا جا رہا ہے نور عالم خان صاحب پہ پی ٹی آئی نے نشان لگایا ہے، ڈاکٹر عامر لیاقت حسین پہ نشان لگایا ہے، راجہ ریاض پہ نشان لگایا ہے، شہریار افریدی پہ نشان لگایا ہے، سرداج گل پہ نشان لگایا ہے، ان لوگوں پہ نشان لگایا ہے، پلس یہ کہ مزید کہ کیا کسی اتحادی جماعت کے لوگوں نے تو گڑبڑ نہیں کی، نمبر 1۔ نمبر 2، جہانگیر ترین کا گروپ تو نہیں کام دکھا گیا، اس پہ بھی کیا جا رہا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں کلیکٹ کی جا رہی ہیں اور
جو وزیر اعظم عمران خان ہیں وہ اپنی ٹیم کو ہدایت دے چکے ہیں کہ جناب بہترین ایک فٹ قسم کا کیس تیار کیا جائے ہارس ٹریڈنگ کا، خرید و فروخت کا، کرپٹ پریکٹسز کا، کیونکہ آرٹیکل 218 جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ایک صاف، شفاف، غیر جانبدار اور کرپشن فری انتخابات کروانا ہے۔ تو دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے، بڑا دلچسپ ہے۔ اگلے چند دن بڑے امپورٹنٹ ہیں اور 26 مارچ کو لانگ مارچ کا بھی اعلان کر رکھا ہے۔ تو جہاں تک بات ہے قومی اسمبلی توڑنے کی، وہ قومی اسمبلی وزیر اعظم عمران خان بالکل نہیں توڑیں گے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ ان کے حق میں ووٹ آئے ہیں، بلوچستان میں وہ جیت گئے ہیں، KPK میں وہ کلین سویپ کیا انہوں نے، پنجاب سے وہ جیتے ہیں، اور مرکز میں 1-1 اور سندھ میں 1 سیٹ پیر صدر الدین ہارے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ 1 سیٹ کو خریدنے کی کوشش کی گئی اور وہ خرید لی گئی اور وہ سیٹ اٹھا لی۔ تو یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ ایک زرداری واقعی سب پہ بھاری ہیں، کیونکہ وہ پہلے دن سے کہہ رہے تھے کہ ہم کامیاب ہوں گے اور ہم یہ سیٹ لے کے رہیں گے۔ تو یہ تھی جناب اب تک کی اطلاع۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔